बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मामला GHQ से निकल के यानी कि फ़ौजी क़यादत से निकल के इस वक्त पाकिस्तान के सियासतदानों के पास है, और सिर्फ ये मामला सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म के पास नहीं है, ये मामला इमरान खान साहब के भी पास है। वो किस तरह है, इमरान खान साहब को इसके ऊपर बिहेव करना है। यानी मैं अगर ये कहूँ कि अब मामला सियासतदानों की कोर्ट में है और सियासतदान इस मामले को अगले आर्मी चीफ की तकर्री को किस तरह से डील करते हैं, ज़ाती अनाद को सामने रखते हैं, डिसिप्लिन को सामने रखते हैं। डिसिप्लिन भी नहीं कहना चाहिए, एक कहना चाहिए प्रोफेशनलिज्म कह लें, या फिर सीनियरिटी का असूल या मेरिट, ये इसको जो भी कहना चाहिए, कि आप वो तरीके के साथ करते हैं या इस पर गंद करते हैं। और ये भी गंद होता है कि आप जो है वो अपना किसी इंटीरियर मोटिव के लिए या किसी ज़ाती सियासी मकासद के लिए आप पिक एंड चूज़ करते हैं। हमने माजी में ये तजर्बात होते देखे हैं। तो ये जो पॉइंट आ गया है या मामला आ गया है अब सियासतदानों के पास, क्या सियासतदान जो हैं वो माजी से उन्होंने कुछ सबक सीखा, ये उनको बिहेव करना है, उनको ये साबित करना है। और उससे भी ज़्यादा ये तो वज़ीर-ए-आज़म का एक इख्तियार है ना जी, कि उसके पास एक फ़हरिस्त आएगी सीनियर तरीन नामों की, उसमें से वो नाम जो भी मुनासिब समझेंगे वो कर देंगे। अब इसके ऊपर भी आगे चल के बात करेंगे कि कौन मतलब क्या है और क्या नहीं है। और लेकिन जो मामला असल मामला है वो ये है कि क्या वज़ीर-ए-आज़म के इस इख्तियार को आसानी से अमल दरामद करने देगी अपोजिशन, जो इस वक्त की अपोजिशन है, यानी कि इमरान खान साहब ने पिछले अक्टूबर से सिर्फ इस पोजीशन के लिए एक फसाद बर्पा किया हुआ है, या कह लें कि अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगाने के लिए उन्होंने एक कोशिश की थी जो नाकाम हुई। और मैं ज़ाती तौर पर पहले दिन से कह रहा हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म को प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के, वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी के ऊपर बैठ के इस तरह की मनसूबाबंदी नहीं करनी चाहिए। टाइम के ऊपर जब वक्त आता है, वक्त से पहले जो चीज़ें होती हैं वो ज़ाती मफाद से बालातर होकर अगर डिसाइड की जाती हैं तो वो एक उसूली मौक़िफ़ कह लें या एक उसूली फ़ैसला होता है। और अदरवाइज़ अगर आप अपनी ज़ात को सामने रख के प्लानिंग करते हैं तो वो प्लानिंग आपके उल्ट भी पड़ जाती है। और पाकिस्तान में ये हमेशा उल्ट पड़ी। यानी कि इमरान खान साहब का तजर्बा ये बताता है कि यहाँ पर तो वज़ीर-ए-आज़म लगा के जो है आर्मी चीफ वो भी पछताए, और इमरान खान साहब तो लगाने की कोशिश में भी रगड़े गए या पकड़े गए वक्त से पहले। तो अब आज रात को या कल ये समरी जो है वो मूव हो जाएगी। समरी मूव होने से मुराद ये है कि एडवाइस जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को चली जाएगी। अब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो उनका जो इख्तियार है कि एग्जेक्टिव के जो मरासलात होते हैं या उनके जो फ़ैसले होते हैं, मरासलात नहीं कहना चाहिए, उनके फ़ैसले जो होते हैं, उन फैसलों की आगाही जो सदर साहब को की जाती है, भेजी जाती है कि जी साइन करें, ताकि ये मंसूबा कानून या फ़ैसला जो है वो नाफिज़ुल अमल हो। तो वो उसके ऊपर मतलब कह लें कि एग्जेक्टिव को या पार्लिमान को, दोनों को, मुकन्ना को भी और एग्जेक्टिव को भी कह सकते हैं। उनके पास एक ऑप्शन है कि वो 14 दिन पहली दफ़ा कह सकते हैं, दूसरी दफ़ा वो 10 दिन का कह सकते हैं, यानी कि रोक सकते हैं एक मामले के ऊपर, वो वापस भिजवा सकते हैं, रोक सकते हैं कि मैं इस पे अभी गौर कर रहा हूँ। वो 14 दिन से ज़्यादा नहीं रोक सकते। वो रोकने के बाद वापस प्राइम मिनिस्टर को भिजवाएंगे कि जी ये मुझे इसमें फ़लाँ नुक्स नज़र आया है, क्योंकि एक पूरी एक एस्टेब्लिशमेंट होती है ऐवान सदर की भी, पूरा एक दफ्तर होता है, पूरा एक मैकेनिज़्म होता है, और जाहिर है कि वो भी स्टेट का एक पार्ट है, पार्लिमान का एक हिस्सा है एक तरह से। तो वो वज़ीर-ए-आज़म को भेज सकते हैं कि मुझे ये 4-5 चीज़ें इसमें फ़्लॉ नज़र आए, इनके ऊपर आप नज़रसानी फरमा लें। वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो उस पर नज़रसानी करके कहते हैं कि जी कि नहीं, मैंने ये देखा है, ये बिल्कुल ठीक है, और ये वज़ीर-ए-आज़म का इस्तेहक़ाक़ होता है, क्योंकि वो अवाम का मुंतख़ब नुमाइंदा होता है। तो लिहाजा वो वापस भेज देते हैं वही मरासला, वही, अगर उन्होंने कोई तरमीम करनी है तो कर ली, वरना वही फ़ैसला या वो जो एडवाइस है वो वापस भेज देते हैं, या कानून का जो मसवदा होता है जिस पर दस्तखत करने होते हैं सदर ममलिकत ने, वो वापस भेज देते हैं उसी तरह। और फिर वो मज़ीद 10 दिन भी रोक सकता है। ये एक फॉर्मर सीनियर ब्यूरोक्रेट ने जो प्रैक्टिकली क्या सदर साहब कर सकते हैं, चूँकि वो सिस्टम से आगाह हैं, उन्होंने मुझे ये वाली बात बताई, तो वो मैं आपके हुजूर पेश कर रहा हूँ।
اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے پاس آخری چارہ، کیونکہ عمران خان صاحب سے مجھے ذاتی طور پر تو خیر کی توقع ذرا کم ہے، انٹل انلیس کہ ان کے اوپر کوئی چیز جو ہے وہ مسلط نہ ہو جائے یا ان کو کوئی بات اچھی طرح ان کو باور نہ کروا دی جائے، ادروائز وہ یہ والا مار کا سر انجام دینے سے گریز نہیں کریں گے، چاہے پاکستان کا ادارہ جو ہے پاکستان پورے کا پورا وہ سٹینڈ سٹل کے اوپر چلا جائے، ان کو کوئی ایشو نہیں ہوگا، تو وہ صدر صاحب کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے۔ حالانکہ صدر صاحب نے 2 دفعہ، ایک دفعہ تو جب ان کی ملاقات تھی تو اس میں بھی یہ والی بات ہوئی، تو انہوں نے کہا تھا، بلکہ ایک درمیانہ واسطہ جو تھا صدر صاحب کا ایک دوست، اور میرا یہ خیال ہے کہ چلے میں نام نہیں لیتا، لیکن عمران خان صاحب کو پیغام پہنچایا گیا تھا، عمران خان صاحب نے انہی کے ذریعے ان کو پیغام پہنچایا تھا صدر صاحب کو کہ یہ والا کام آپ نے کرنا ہے۔ 3 نام جو ہیں، میں اب آپ کو ذرا کھل کے اس پر میں بتا دیتا ہوں کہ وہ 3 نام کون سے ہو سکتے ہیں یا ہو کیا سکتے ہیں جن کے اوپر ان کو اعتراض ہے۔ تو وہ 3 ناموں میں سے کوئی نام صدر صاحب کے پاس آئے تو صدر صاحب اس سمری کو روک لیں، پہلے 14 دن روکیں اور پھر 10 دن روکیں، اور پھر عمران خان صاحب اس کو بنیاد بنا کے کہ یہ تو صدر مملکت نے اس پرسنالٹی کے اوپر یا اس لیفٹیننٹ جنرل کے اوپر اعتراض کر دیا ہے، تو لہٰذا اس کو تو متنازع ہے، اس کو چیف آف آرمی سٹاف نہیں لگنا چاہیے۔ اور یوں ایک جو ممکنہ چیف آف آرمی سٹاف ہے جس کی ایڈوائس صدر مملکت کو بھیجی جا چکی ہوگی، عمران خان صاحب اس کو متنازع بنانے کی کوشش کریں گے، اور پھر اگلے 3 سال یاد کیجئے جناب فواد چوہدری صاحب کا وہ بیان، وہ سٹیٹمنٹ کہ اگر اگلا آرمی چیف جو ہے وہ اپنی مرضی سے یہ لگائیں گے جو نااہل ہیں، جو لگا نہیں سکتے، تو وہ پورے 3 سال متنازع ہی رہے گا۔ تو یہ وہ پاکستان کے ادارے کو، پاکستان کے ایک سیکیورٹی کا ایک ادارہ یار، اور سیکیورٹی جو ہے وہ ٹائیگرز نے نہیں کرنی، عمران خان صاحب کے ٹائیگرز نے پاکستان کی اسی فوج نے کرنی ہے۔ اگر آپ اس کی کمانڈ کو، اور جو ایک لافل اتھارٹی ہے پرائم منسٹر جس نے وہ اس کو اپوائنٹ کرنا ہے، اگر یہ دونوں چیزوں کو آپ جو ہے وہ مجروح کریں گے یا ان کو گندا کریں گے، تو سر پھر ٹائیگرز نے تو سیکیورٹی پاکستان کی نہیں کرنی، اسی فوج نے کرنی ہے۔ اور یہ تطہیر کا عمل شروع ہونا ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اگلا جو آرمی چیف ہوگا، جس کو ظاہر ہے کہ کچھ سوچ سمجھ کے لگائیں گے گورنمنٹ والے، اور یہ جو مقاصد ہیں ان کے، یہ ادارہ جاتی سطح کے اوپر مقاصد ہیں، اور یہ ریزالو جو کیا ہوا ہے یہ پاکستان کی فوج نے خود کیا ہوا ہے کہ آگے بھی جو یہ پالیسی باجوہ صاحب نے متعین کی تھی وہی پالیسی جاری رہے گی۔ اب اس پالیسی کو ایگزیکیوٹ بیسٹ کون کروا سکتا ہے؟ وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کرنا ہے، اور وہ لوگ جو اڑی پھنسی کر رہے تھے، جو لوگ پاکستان کی فورس یا پاکستان فوج کے اندر ایک سیاسی انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ڈسپلن کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کی بھی تطہیر ہونی ہے، ان کو بھی پاکستان کی فوج سے پاک کیا جانا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ کوئی اگلا آرمی چیف جو ہے وہ اس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہونا ہے کہ پاکستان کی فوج میں جو پولیٹیکل ایلیمنٹس ہیں وہ ان کو فارغ کرے۔ کچھ تو یہ فارغ کرنے کی کوشش گورنمنٹ بھی کرے گی اپنے کسی ایکٹ کے ذریعے جو ہم تک اطلاعات ہیں، تو کچھ جو ہیں وہ خود بخود ہو جائیں گے، کچھ کو کیا جائے گا، یہ والا معاملہ ہوگا۔ تو عمران خان صاحب کی یہ کوشش ہونی ہے کہ وہ صدر مملکت کے ذریعے یہ والا کام، یہ والا گند ڈلوائیں۔ صدر مملکت نے پہلے تو اسی دوست کو جواب دیا تھا کہ مجھ سے یہ والا کام نہ کروایا جائے، یہ کام جو ہے میں نہیں کرنا چاہتا۔ پھر اسحاق ڈار صاحب جا کے ملے تھے سمری موو ہونے سے پہلے، تو اسحاق ڈار صاحب کو انہوں نے اسی طرح کی یقین دہانی کروائی تھی کہ میں اس طرح کے معاملے میں جو وزیر اعظم کا اختیار ہے، میں اس پر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کروں گا۔ تو اللہ کرے کہ سینس پریویل کرے کہ وہ یہی کرے، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے، کیونکہ عمران خان صاحب کو اپنی سیاست جو ہے وہ ختم ہوتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کی سیاست اور عمران خان صاحب کا سیاسی وجود وہ ڈی جی سی کا مرہون منت ہے۔ پاکستان میں ڈی جی سی کا، پاکستان میں عمران خان کے جو مجسمہ ساز ہیں وہ ڈی جی سی تھے۔ وہ ڈی جی سی کون کون رہے؟ ظہیر الاسلام صاحب رہے، اور بھی کافی سارے رہے، اور پاشا صاحب بھی رہے، نا جی یہ فیض صاحب بھی رہے،
پاشا صاحب بھی کسی دور میں رہے ہوں گے، لیکن یہ منصوبہ جو پروجیکٹ عمران خان تھا، یہ اشفاق پرویز کیانی صاحب اور جنرل شجاع پاشا صاحب کی مشترکہ پیشکش تھی، اور جس کو جناب اپنا فیض حمید صاحب نے اور اس سے پہلے ظہیر الاسلام صاحب نے پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ تو لہٰذا ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ہم کن کی پیداوار ہیں، اور اسی صورت میں ہم بچ سکتے ہیں جب تک ہمیں اندر سے سپورٹ حاصل رہے۔ تو اگر چیزیں یہ والی ہو گئیں جس طرح کی یہ گورنمنٹ چاہ رہی ہے کرنے کی، گورنمنٹ کا بڑا سیدھا، اب وہ 3 نام کون سے ہو سکتے ہیں؟ پہلے نمبر پر عاصم منیر صاحب کا نام ہے، جس پر عمران خان صاحب کو سب سے زیادہ اعتراض ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر عمران خان صاحب کو جو اعتراض ہے وہ اصغر عباس صاحب کے اوپر ہے۔ تیسرے نمبر کے اوپر جو ان کو اعتراض ہے وہ عامر صاحب کے اوپر اعتراض ہے۔ اب یہ عاصم منیر صاحب کا تو معاملہ وہ ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کا دست و بازو بننے سے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں پروفیشنل سولجر ہوں، میں یہ پکڑ دکڑ کر کے چیزوں کو آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا کہ یہ قانون پاس کروانا ہے تو جناب میں چٹکی بجاؤں اور اللہ دین کی وہ چھڑی گھماؤں اور پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ بنکروں میں بند کر کے، پھر وہ جو فیض حمید صاحب نے سارے کام کیے، وہ سارے کام کرنے سے جنرل عاصم منیر نے انکار کیا تھا۔ بطور پرائم منسٹر ان کو انکار کیا تھا عاصم منیر صاحب نے، یعنی ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر وزیر اعظم کو انکار کرنا، اور پھر وہ مشہور زمانہ ہار، وہ ہیرے کے ہار، ہاں جی، وہ انہوں نے بات بتائی کہ جی کہ وہ آپ کی بیگم کو تحفے تحائف مل رہے ہیں، تو وہ ذرا پتہ کریں کہ اس طرح کے جب تحفے تحائف، اس طرح کی پرسنالٹیز، ملک ریاض صاحب جیسے لوگ جب تحفے تحائف دیتے ہیں تو پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ تو اب اس میں ایک اور ایلیمنٹ ہے، میں وہ آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ عاصم منیر صاحب کے راستے کی رکاوٹ جو ہے وہ صرف اور صرف عمران خان صاحب نہیں ہیں، یہ ایک اور مرد مجاہد ہے، سوری ٹو سے یہ والا الفاظ استعمال کرتے ہوئے، جس کا نام ملک ریاض ہے، وہ بھی ان کے راستے کی رکاوٹ بن سکتا ہے وایا آصف علی زرداری صاحب۔ حالانکہ آصف علی زرداری صاحب، ہماری اطلاع کے مطابق آصف علی زرداری صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کی خواہش کچھ اور ہے، اب اس خواہش کے اوپر کتنا عمل ہوتا ہے کتنا عمل نہیں ہوتا یہ آنے والے دنوں میں، یعنی کل، آج رات کو یا کل پتہ چل جائے گا۔ تو ایک تو اعتراض جو ہے وہ ملک ریاض صاحب کو بھی دوسرا ان کے اوپر ہو سکتا ہے، اور ملک ریاض صاحب پاکستان کی پاور پالیٹکس کے ایک بڑے اہم پلیئر ہیں۔ ان کو آپ یاد کریں کہ ملک ریاض صاحب کو سر جب وہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ پیسے آئے ہیں اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، وہ لندن والے پیسے، تو حکومت وقت نے کہا تھا کہ ہم یہ معاملہ جو ہے یہ اس کی انکوائری کریں گے، تو آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ ملک ریاض میں کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو ملک ریاض صاحب کی محبت جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کے دل میں ہے، اور آصف علی زرداری صاحب نے تو جو ملک ریاض صاحب نے انہوں نے نظام جکڑا ہوا ہے، تو وہ بھی ایک رکاوٹ ہو سکتے ہیں اس سلسلے میں، اور لیکن وہ پریشر اگر پڑنا ہے تو وہ آصف علی زرداری صاحب کے ذریعے ڈلوائیں گے ملک ریاض صاحب۔ اور عاصم منیر صاحب کے علاوہ جو اظہر عباس صاحب کے اوپر جو عمران خان صاحب کو شکوہ ہے کہ اظہر عباس صاحب ان جرنیلوں میں سے تھے جنہوں نے باجوہ صاحب کو سلوٹ کیا تھا کہ سر یہ جو اکتوبر میں آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ جناب کہ وہ تھڑے بندے نو لارا لا کے 6 مہینے پہلے فارغ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تو وہ جو بیسیکلی عمران خان صاحب سے جو منہ موڑا گیا تھا، پاکستان کی فوج نے ادارہ جاتی فیصلہ کیا تھا کہ یہ کام نہیں ہوگا جو عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ فوج کے اندر وہ سیاست کریں، اس طرح نہیں ہونے دیا جائے گا، فوج کی جو یکجہتی ہے اس کے اوپر حملہ کسی کو نہیں کرنے دیا جائے گا۔ تو اس میں اظہر عباس صاحب جو ہیں وہ دست و بازو تھے جنرل باجوہ صاحب کا۔ تو عمران خان صاحب کے پاس رپورٹیں تو پوری ہوتی ہیں، وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ مجھے رپورٹیں پہنچتی ہیں، اور جو بھی انہوں نے کہا تھا ڈی جی سی یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، مجھے مارنے کی سازش ہو رہی ہے، یہ ساری اس دن انہوں نے پریس کانفرنس میں کہی تھی بات یہ کہ مجھے اندر سے رپورٹیں آتی ہیں۔ تو اظہر عباس صاحب کے خلاف ہیں وہ، اس وجہ سے عامر صاحب کے خلاف وہ تیسرا نام ہے محمد عامر صاحب، ان کے خلاف وہ اس لیے ہیں عمران خان صاحب کہ جی کہ وہ ان کے اوپر الزام ہے کہ وہ، یا الزام کیا ہے، وہ ملٹری سیکرٹری رہے ہیں صدر مملکت کے، یعنی اس وقت کے صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب کے، تو وہ ان کو لگتا ہے کہ یہ کلوز ریلیشن ہے۔ اور جو محمد عامر صاحب ہیں یہ بھی دست و بازو رہے ہیں، حالانکہ فیصلہ سازی میں ان کا وہ رول نہیں تھا جو سی جی ایس کا ہوتا ہے، یعنی سی جی ایس آرمی چیف کے بعد جو، یا آرمی چیف کو جو سی جی ایس جی ایچ کیو پورے کو جو چلا رہا تھا پوری فوج کو، وہ سی جی ایس ہوتا ہے،
CGS ہوتا ہے چیف آف جنرل سٹاف، اظہر عباس صاحب وہ ہیں، تو اس لیے عمران خان صاحب کو وہ بھی برے لگتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ عامر صاحب کی میں نے آپ کو بات بتا دی کہ وہ کیوں برے لگتے ہیں ان کو۔ فیصلہ سازی میں عامر صاحب کا رول نہیں تھا جس طرح اظہر صاحب کا تھا، شمشاد صاحب کا تھا، یا ایک دو اور نام ہے۔ تو ان 3 ناموں کے اوپر جناب عمران خان صاحب کو سخت اعتراض ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ ان 3 ناموں میں سے کوئی بھی آرمی چیف لگ گیا تیری چھٹی کاکا۔ ان کو لگتا ہے کہ میری سیاست کی پھر وہ فاتحہ خوانی ہی سمجھی جائے۔ تو حالانکہ اس طرح نہیں ہوتا، اس لیے نہیں ہوتا کہ جو آرمی چیف مطلب پاکستان کی تاریخ میں آرمی چیفز کی اپنی پسند ناپسند تو ہوتی ہے، لیکن ان کا جو میجر کنسرن ہوتا ہے آرمی چیفز کا وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو مطلب غیر جانبدار اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی آرمی چیف جو ہے وہ جو بھی آئے گا، یہ سارے 6 کے 6 نام ہیں، کوئی بھی آ جائے، ایون سر جی کہ فیض حمید صاحب بھی اگر آرمی چیف آ جاتے ہیں، میں ویسے ایک بات کہہ رہا ہوں، حالانکہ فیض حمید صاحب کو اگر لگانا ہی تھا آرمی چیف انہوں نے، تو پھر تو خودکشی کرنے والی گل ہے نا، کہ انہی کی وجہ سے تو جناب یہ سارا سیاپا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب گئے، عمران خان صاحب فارغ ہوئے، کیونکہ وہ باتیں جو نواز شریف صاحب تک پہنچائی گئی تھی کہ یہ 18ویں ترمیم کو بھی ختم کریں گے، یہ ملک میں صدارتی نظام بھی لائیں گے فیض حمید صاحب کو آرمی چیف بنا کے، پھر فیض حمید صاحب کا راستہ جس طرح کر کے پاکستان مسلم لیگ نون نے روکا، ان کے خلاف براہ راست درخواستیں انہوں نے دی کہ یہ ہمارے خلاف پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہے ہیں، پائن بلکہ جوڈیشل انجینئرنگ کر رہے ہیں، اور مطلب ایک ایک معاملے میں وہ ان کی تو داستانیں ہیں، اور ان کی گواہیاں لوگ دینے کے لیے تیار ہیں، جیسے شوکت صدیقی صاحب سے لے کے مریم بی بی تک۔ تو لہٰذا میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ اگر بالفرض محال کہ فیض حمید صاحب بھی آ جائے تو وہ بھی کھل کے یہ کبھی بھی نہیں کریں گے کہ میں نواز شریف کے خلاف ہوں، میں نواز شریف نہیں آن دینا۔ سر یہ اس طرح نہیں ہوتا، اور شروع میں تو بالکل نہیں ہوتا، پھر بندہ اپنی جگہ بناتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کو خوف زیادہ ہے پریکٹیکلی، شاید عاصم منیر صاحب آئیں، اظہر عباس صاحب، کوئی بھی آ جائے ان میں سے، کوئی بھی آ جائے، تو وہ تو پہلا سال تو سر وہ چیزیں سنبھالتے، ٹھیک کرتے، کمانڈ کنٹرول کرتے، اب تو چیلنج ہی بہت بڑے ہیں۔ تو یہ 3 نام ہیں بہرحال جن کے اوپر عمران خان صاحب کو اعتراض ہے۔ عمران خان صاحب اس کے اوپر بڑا ایشو بنا سکتے ہیں، لیکن کیا بنا پائیں گے؟ یہ بنا بھی سکتے ہیں وہ، لیکن انٹل انلیس اگر صدر مملکت ان کا ساتھ دیں تو۔ اب صدر مملکت کو کسی کی طرف سے کان میں پھونک لگی ہے کہ نہیں لگی؟ آج وہ GHQ میں تھے، مہمان خصوصی ٹائپ تھے، بلکہ مہمان خصوصی ہی ہوں گے، جو یوم دفاع پاکستان کی تقریب ہو رہی ہے، اس میں جو تصاویر وغیرہ آ رہی ہیں، باجوہ صاحب جو ہیں وہ ذرا ان کا مورائل ڈاؤن دکھایا جا رہا ہے، یا وہ بیٹھے ہوئے ہیں، طاہر شمشاد صاحب کا بھی دکھایا جا رہا ہے کہ مورائل ڈاؤن ہے۔ اب اس کے اوپر باتیں عجیب و غریب سی سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اس طرح ہمیں بیہیو کرنا چاہیے۔ ایک آفیسر ہمارا جا رہا ہے، یہ وقت نہیں ہے ان کے خلاف اس طرح کی باتیں کرنے کا یا اس طرح کی کرنے کا، جانے نہیں یار، وہ جا رہے ہیں، عزت کے ساتھ ان کو رخصت کریں۔ تو باقی جو ہے وہ تاریخ فیصلہ کرتی ہے ہر کسی کے بارے میں، اور جو جنرل باجوہ صاحب ہیں ان کے بارے میں تاریخ نے فیصلہ کرنا ہے۔ میری ان کے بارے میں رائے جو ہے وہ بڑی سوچی سمجھی ہے کہ پروجیکٹ عمران خان جو ہے وہ ان کو ورثے میں ملا تھا، وہ چاہتے بھی تو نہیں روک سکتے تھے، کیونکہ ان کو نیچے سے اٹھا کے نواز شریف صاحب نے اپنا چیف لگایا تھا، اور پھر وہ اپنے یعنی کہہ لیں کہ تعلق داری بھی ہوئی کہ ان کے جو سسر تھے ان کا نواز شریف صاحب کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ بھی تھا، اور انہی کو سب سے پہلے اطلاع دی تھی کہ اپنی بیٹی کو جا کے مبارک دیں، بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں۔ وہ نہیں روک سکتے تھے، کیونکہ وہ لوگوں نے کہنا تھا، فوج میں یہ تاثر پھیل جانا تھا کہ یہ تو نواز شریف کا آدمی ہے۔ تو سر آرمی چیف کسی کا آدمی نہیں ہوتا، یہ اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے پھر جب وقت آیا تو نواز شریف صاحب کو انہوں نے نکالا بھی، اس چنگل سے نکالا، اور پھر چیزیں جو ہیں وہ فوج کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کے لیے جو پریکٹیکلی جو کام کیا ہے وہ جنرل باجوہ صاحب نے کیا ہے۔ تو کمیاں کوتاہیاں انسان ہیں، سب میں ہوتی ہیں، لیکن شاید یہ وقت نہیں ہے اس طرح کی باتیں کرنے کا۔ لیکن وقت کی کون سی بات کرنے کا ہے؟ وقت یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب اب آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر فساد کھڑا کریں گے؟ کیا صدر مملکت ان کا ساتھ دیں گے؟ اگر تو آج GHQ میں صدر مملکت کے کان میں یہ بات بتا دی گئی ہو گئی ہوئی کہ پائن کوئی ہینکی مینکی نہ کرنا، تو پھر تو وہ چپ کر کے جناب کہیں گے میرے تو ٹرک لنگا دو، لاری لنگا دو، آرمی چیف تو بڑی چھوٹی سی چیز ہے، میں سیم ہی نہیں کرنی۔
تو پھر تو وہ ہو سکتا ہے کہ سموتھلی وہ آئے سمری ایڈوائس تو اس کے اوپر سائن کر دیں. ادروائز عمران خان صاحب کا جادو چل گیا, انہوں نے عمران خان صاحب کی نوکری کی, یہ بھول گئے کہ وہ صدر ہیں, تو پھر سر یہ 25 دن ڈیلے بھی ہوگا اور آرمی چیف جو ہے وہ عمران خان صاحب اس کو متنازع بھی بنائیں گے اگلے آرمی چیف کو. دیکھتے ہیں کیا ہوتا. پھر وقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.